बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिटी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। अमेरिका में नए सदर को चुनने के लिए वोटिंग जारी। कमला हैरिस तारीख बनाएंगी या ट्रंप, कुछ घंटों में मालूम हो जाएगा। आखिरी लम्हे तक ट्रंप और हैरिस की मुहिम। स्विंग स्टेट्स में दोनों उम्मीदवार बराबर। अरब अमेरिकन बाइडेन की मिडिल ईस्ट पॉलिसी से बेजार। गाजा में 70 फलस्तीनी शहीद। घरों, टेंट्स और हॉस्पिटल पर इसराइल की वहशियाना बमबारी। मगरबी किनारे में 4 शहीद। ईरान का हुदहुद और कौसर सैटेलाइट खला में भेज दिया गया। स्पेस प्रोग्राम की अहम कामयाबी, कई सेक्टर्स में मदद करेंगे। कनाडा ने सबूत के बगैर इल्जामात लगाने की आदत बना ली। इंतहा पसंद ताकतों को सियासी जगह दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया में जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैनबेरा में इंडिया ऑस्ट्रेलिया फॉरेन मिनिस्टर्स डायलॉग। आपसी ताल्लुकात, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट और आलमी हालात पर तफसील से बातचीत। उत्तर प्रदेश में दीनी मदरसे बरकरार रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का हुक्म रद्द कर दिया। कहा सेक्युलरिज्म के उसूल की खिलाफ वर्जी की गई। अपोजिशन पार्टियों और मुस्लिम लीडर्स ने किया खुशी का इजहार। कहा मदरसों ने मुल्क को IAS IPS ऑफिसर्स दिए हैं। पार्लियामेंट का विंटर सेशन 25 नवंबर से शुरू होगा। एक मुल्क एक चुनाव और वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश हो सकते हैं। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमेरिका में नए सदर को चुनने के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी है। अब से कुछ घंटों बाद मालूम हो जाएगा कि अगले 4 साल अमेरिका के सदर कौन होंगे, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस। अगर कमला हैरिस सदर बन जाएंगी तो वो एक तारीख बनाएंगी, क्योंकि वो मुल्क की पहली खातून सदर होंगी। और अगर ट्रंप सदर बने, वो भी एक तरह से तारीख बनाएंगे, क्योंकि वो पहले सदर होंगे जो एक वक्फे के बाद फिर से सदर बनेंगे। 60 साल कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हैं, जबकि 78 साल डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं। इस इलेक्शन को अमेरिका की जदीद तारीख के सबसे सख्त इलेक्शन समझा जा रहा है। आखिरी दिन दोनों उम्मीदवारों ने स्विंग स्टेट्स पर तवज्जो दी, जिन पर नतीजों का दारोमदार है। सबसे पहले न्यू हैम्पशायर में वोटिंग शुरू हुई। 5 नवंबर से पहले ही 82 मिलियन से ज़्यादा अमरीकी वोटर्स ने वोट दे दिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमरीकी इलेक्शंस के नतीजों का असर आलमी मार्केट्स पर भी पड़ सकता है। अमरीका में 50 रियासतें हैं। वहाँ एक पेचीदा इलेक्टोरल सिस्टम काम करता है। हर रियासत में कुछ इलेक्टर्स होते हैं, जिसका दारोमदार आबादी पर होता है। कई रियासतों में जीतने वाली उम्मीदवार उस रियासत के तमाम वोट हासिल कर लेते हैं। जुमला 538 इलेक्टोरल वोट्स हैं, जिनमें से सदर बनने के लिए 270 वोट्स की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर पोल्स में कहा गया कि मुकाबला काफ़ी सख्त है। कमला हैरिस ने आखिरी दिन मुहिम चलाते हुए कहा कि हालात हमारे हक में हैं। डेमोक्रेट उम्मीदवार ने फिलाडेल्फिया में अपनी मुहिम खत्म की, जो पेंसिल्वेनिया का शहर है। पेंसिल्वेनिया डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए साजगार रियासत है। ट्रंप ने आखिरी दिन मिशिगन के एक टाउन में रैली की, जहां उनके कई अरकान ख़ानदान उनके साथ हैं, लेकिन उनकी बीवी मेलानिया उसमें शामिल नहीं थी। ट्रंप ने इससे पहले नॉर्थ कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया में मुहिम चलाई। उन्होंने वोटर्स से खिताब करते हुए कहा कि कल आपके वोट के ज़रिए हम हमारे मुल्क के हर मसले को हल कर सकते हैं और अमरीका को अज़मत की बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं।
تازہ سرویز میں کہا گیا کہ سوئنگ اسٹیٹس ایریزونا، جارجیا، مشیگن، نیواڈا، نارتھ کیرولینا، پینسلوینیا اور وسکانسن میں دونوں برابر نظر آ رہے ہیں۔ ایک تازہ سروے میں کہا گیا کہ عرب امریکنز مڈل ایسٹ میں امریکہ کی پالیسی سے بیزار ہیں۔ سوئنگ اسٹیٹس میں عرب امریکنز کے ووٹوں کی اہمیت کافی بڑھ گئی ہے۔ 244 ملین امریکی ووٹرز ٹرمپ اور کملا ہیرس کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ووٹنگ ختم ہوگی گنتی بھی شروع ہو جائے گی، لیکن نئے صدر جنوری میں ہی حلف لیں گے۔ کملا ہیرس نے اتوار کو ڈیٹرائٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ غزہ جنگ رکوائیں گی۔ انہوں نے کہا تھا کہ بے قصور فلسطینیوں کی ہلاکتوں کی سطح ناقابل برداشت ہے۔ بعض رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ رشیا سوئنگ اسٹیٹس میں الیکشن کے نتیجوں پر اثر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن امریکی حکومت نے ان الزامات کو خارج کر دیا۔ امریکہ کی صدارتی الیکشنز کے دوران ایک تلخ مہم چلائی گئی، جس کے دوران خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کملا ہیرس پر شخصی حملے کیے۔ مہم کے آخری دنوں میں ریپبلکن ووٹرز کے بارے میں صدر بائیڈن کے ایک بیان سے بھی تنازع پیدا ہوا اور اسے ووٹرز نے اچھی نظر سے نہیں دیکھا۔ کملا ہیرس نے کئی بار ٹرمپ کی عمر کو نشانہ بنایا۔ الیکشن کی مہم کے دوران ٹرمپ پر 2 بار حملے بھی کیے گئے، یعنی ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی۔ غزہ پٹی میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کم سے کم 70 فلسطینی شہید ہوئے اور درجنوں زخمی ہوئے۔ ان میں سے بعض کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ وفا نیوز ایجنسی نے مقامی عہدیداروں کے حوالے سے کہا کہ بیت لاہیہ ٹاؤن میں ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا، جس سے کم 20 لوگ جاں بحق ہوئے۔ نارتھ غزہ کے توفہ علاقے کے ایک گھر پر حملے میں 4 لوگ شہید ہوئے۔ اسرائیل نے السویدہ میں بے گھر فلسطینیوں کے ٹینٹ کو نشانہ بنایا۔ اس حملے میں 6 لوگ جاں بحق ہوئے، جن میں 2 بچے شامل ہیں۔ خان یونس کے مائن میں بے گھر فلسطینیوں کے ٹینٹ پر حملے میں 3 لوگ جاں بحق ہوئے۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ اسرائیلی سپاہیوں نے نارتھ غزہ کے کمال ادوان ہاسپٹل کے علاقے میں بمباری کی۔ ہاسپٹل کی ڈائریکٹر عید صبا نے بتایا کہ اسرائیل کے حملوں سے کئی بچے متاثر ہو رہے ہیں، جن میں وہ بچے بھی شامل ہیں جنہیں انکیوبیٹرز میں رکھا گیا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے غزہ میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد کم سے کم 43,374 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 1,02,261 فلسطینی زخمی ہوئے۔ غزہ جنگ کے 396 دن پورے ہو گئے ہیں۔ نارتھ غزہ میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اسرائیلی فوج کے گھیرے میں ہیں، ان میں سے 60% عورتیں اور بچے ہیں۔ مغربی کنارے کے جنین اور توباس میں بھی اسرائیل نے حملے کیے۔ ان حملوں میں 4 فلسطینی شہید ہوئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ 2 فلسطینی جنین کے قریب متشدد علاقے میں ہوائی حملے میں جاں بحق ہوئے۔ چشمدید گواہوں نے بتایا کہ اسرائیل کے ڈرون نے کار پر حملہ کرتے ہوئے انہیں ہلاک کیا۔ اس سے پہلے کل رات اسرائیلی فوج نے قباطیہ میں کارروائی کی۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے جنین میں کئی دیہاتوں پر بلڈوزر چلائے۔ اس دوران رام اللہ اور البیرا کے گورنر نے بتایا کہ یہودی آباد کاروں کے تازہ حملوں میں کئی فلسطینی کاروں کو جلا دیا گیا۔ اسرائیل نے سیریا میں تازہ حملے کیے۔ نقصانات کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ سانا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ پیر کی شام 5:18 پر جولان پہاڑیوں کی طرف سے یہ حملے کیے گئے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ عراق اور لبنان سے اسرائیل میں درجنوں حملے کیے گئے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے اسرائیلی وزیر دفاع یوو گیلنٹ سے غزہ کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی۔ امریکہ نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں انسانی مدد پہنچانے میں ناکام ہو رہا ہے۔ کو ایران کا ہدہد اور کوثر سیٹلائٹ خلا میں بھیج دیا گیا۔ رشیا کا ایک راکٹ انہیں لے کر خلا میں روانہ ہوا۔ اسے ایران کے خلائی پروگرام میں ایک اہم کامیابی سمجھا جا رہا ہے۔ کوثر خلا سے اچھے ریزولوشن کی تصویریں بھیج سکتا ہے۔ اس کا استعمال کھیتی باڑی کے مقصدوں کے لیے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سرویئنگ اور حد بندی کے کاموں کے لیے بھی یہ سیٹلائٹ مددگار ہوگا۔ اس سیٹلائٹ کی زندگی 2 سال بتائی گئی۔ ہدہد سیٹلائٹ بھی ایگریکلچر، ٹرانسپورٹیشن، کرائسس مینجمنٹ اور دوسرے سیکٹرز میں مدد کر سکتا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ کینیڈا نے ثبوتوں کے بغیر انڈیا پر الزام لگانے کی عادت بنا لی ہے۔ انہوں نے کینیڈا میں ہندو مندروں پر حملوں کی مذمت کی۔ جے شنکر نے آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی وانگ کے ساتھ کینبرا میں ایک جوائنٹ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا میں انتہا پسند طاقتوں کو سیاسی جگہ دی جا رہی ہے اور یہ فکر کی بات ہے۔ کینبرا میں مندروں پر حملوں کے بارے میں پوچھے جانے پر آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی وانگ نے کہا کہ یہ حملے انڈین کمیونٹی کے لیے مایوس کن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام
تمام لوگوں کو چاہیے کہ لوگوں کے مذہب اور کلچر کی حفاظت کریں، اور ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کے کلچر، ان کے مذہب اور ان کے طریقوں کی حفاظت ہو اور ان کی عزت کی حفاظت ہو۔ جے شنکر نے 15ویں انڈیا آسٹریلیا فارن منسٹرز فریم ورک ڈائلاگ میں حصہ لیا۔ دونوں وزیروں نے آپسی تعلقات، انڈو پیسیفک کے حالات، ویسٹ ایشیا، یوکرین اور عالمی سیاست پر بات چیت کی۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جے شنکر نے کہا کہ انڈیا آسٹریلیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ آگے بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ مضبوط سیاسی تعلقات، سیکیورٹی اور ڈیفنس تعاون، تجارت میں اضافے اور تعلیمی تبادلوں میں اضافے کو ظاہر کرتی ہے۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش کے مدرسہ ایجوکیشن ایکٹ کی دستوری حیثیت کو برقرار رکھا ہے اور اس سلسلے میں الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو رد کر دیا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے 22 مارچ کو ایک فیصلہ دیتے ہوئے اس قانون کو غیر دستوری قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ سیکولرزم کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس قانون کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس فیصلے کا یہ مطلب ہے کہ اتر پردیش میں دینی مدرسے کام کرتے رہیں گے اور ریاست ان مدرسوں کے تعلیمی معیار کو ریگولیٹ کر سکتی ہے۔ اپریل میں بینچ نے کہا تھا کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے مدرسہ ایکٹ کی دفعات کو غلط سمجھا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ مدرسہ ایجوکیشن ایکٹ غیر دستوری نہیں ہے اور ہائی کورٹ نے اس قانون کو ختم کرتے ہوئے غلطی کی ہے اور یہ بنیادی ڈھانچے کی خلاف ورزی ہے۔ کئی مسلم لیڈرز اور اپوزیشن پارٹیوں نے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے، جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے سینئر رکن ہیں، کہا کہ اب مدرسے آزادی کے ساتھ کام کر سکیں گے۔ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے ترجمان مولانا یاسوب عباسی نے کہا کہ مدرسوں نے ملک کو کئی IAS اور IPS آفیسرز دیے ہیں۔ جمعیت العلماء ہند کے مولانا کعب رشیدی نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ایک بڑا پیغام گیا ہے۔ سماجوادی پارٹی نے BJP پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملک کے عوام کو ان کے دستوری حق سے محروم کرنا چاہتی ہے۔ پارلیمنٹ کا سرمائی سیشن 25 نومبر کو شروع ہوگا اور 20 دسمبر تک جاری رہے گا۔ مرکزی وزیر پارلیمانی امور کرن رجیجو نے بتایا کہ اس سیشن کے دوران کئی اہم قانونوں پر غور ہوگا۔ حکومت نے وقف JPC کو ہدایت دی تھی کہ وہ سرمائی سیشن کے پہلے ہفتے تک اپنی رپورٹ پیش کرے۔ کرن رجیجو نے ایکس پر کہا کہ صدر جمہوریہ نے اس تجویز کو منظوری دے دی ہے کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا سرمائی سیشن 25 نومبر سے 20 دسمبر تک بلایا جائے۔ 26 دسمبر کو حکومت دستور کی 75ویں سالگرہ منائے گی۔ اس موقع پر لوک سبھا اور راجیہ سبھا کا جوائنٹ سیشن بلایا جائے گا۔ یہ سیشن سنویدھان سبھا کے سینٹرل ہال میں ہوگا، جہاں 1949 میں دستور ساز اسمبلی یا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے دستور کو منظوری دی تھی۔ دستور پر 26 جنوری 1950 سے عمل ہو رہا ہے۔ دستور کا دن پہلے قومی یوم قانون کے طور پر منایا جاتا تھا، لیکن BJP نے 2015 میں اس کا نام بدلا اور اسے یوم دستور یا کانسٹیٹیوشن ڈے قرار دیا۔ BR امبیڈکر کے 125ویں یوم پیدائش کے موقع پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ آنے والے سرمائی سیشن کے دوران حکومت ایک ملک ایک چناؤ بل اور وقف امینڈمنٹ بل پیش کر سکتی ہے۔ اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا سے ملاقات کرتے ہوئے JPC چیئرمین اور BJP رکن پارلیمنٹ جگدمبکا پال کے یک طرفہ فیصلوں کے خلاف احتجاج کیا۔ اسپیکر نے انہیں یقین دلایا کہ وہ جلد فیصلہ کریں گے۔ TMC کے کلیان بینرجی نے کہا کہ اسپیکر کے ساتھ ملاقات بہت اچھی رہی، انہوں نے صبر کے ساتھ ہماری بات چیت سنی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے کا جائزہ لیں گے۔ ایک دن پہلے اپوزیشن ارکان نے لوک سبھا اسپیکر کو خط لکھتے ہوئے کہا تھا کہ اگر وقف JPC چیئرمین کے یک طرفہ فیصلے برقرار رہیں گے تو وہ اپنے آپ کو JPC سے الگ کر لیں گے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिड सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिड्स, हैदराबाद। امریکہ میں نئے صدر کو چننے کے لیے ووٹنگ جاری۔ کملا ہیرس تاریخ بنائیں گی یا ٹرمپ؟ کچھ گھنٹوں میں معلوم ہو جائے گا۔
آخری لمحے تک ٹرمپ اور ہیرس کی مہم، سوئنگ سٹیٹس میں دونوں امیدوار برابر، عرب امریکنز بائیڈن کی مڈل ایسٹ پالیسی سے بیزار۔ غزہ میں 70 فلسطینی شہید، گھروں، ٹینٹس اور ہاسپٹل پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، مغربی کنارے میں 4 شہید۔ ایران کا ہدہد اور کوثر سیٹلائٹ خلا میں بھیج دیا گیا، اسپیس پروگرام کی اہم کامیابی، کئی سیکٹرز میں مدد کریں گے۔ کینیڈا نے ثبوت کے بغیر الزامات لگانے کی عادت بنا لی، انتہا پسند طاقتوں کو سیاسی جگہ دے رہا ہے، آسٹریلیا میں جے شنکر کی پریس کانفرنس۔ کینبرا میں انڈیا آسٹریلیا فارن منسٹرز ڈائیلاگ، آپسی تعلقات، یوکرین، مڈل ایسٹ اور عالمی حالات پر تفصیل سے بات چیت۔ اتر پردیش میں دینی مدرسے برقرار رہیں گے، سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کا حکم رد کر دیا، کہا سیکولرزم کے اصول کی خلاف ورزی کی گئی۔ اپوزیشن پارٹیوں اور مسلم لیڈرز نے کیا خوشی کا اظہار، کہا مدرسوں نے ملک کو IAS IPS آفیسرز دیے ہیں۔ پارلیمنٹ کا ونٹر سیشن 25 نومبر سے شروع ہوگا، ایک ملک ایک چناؤ اور وقف امینڈمنٹ بل پیش ہو سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجاع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔